हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आज जो है हम अपना लेक्चर जो है डेली डाउन एडिटोरियल का 10 मई का स्टार्ट करते हैं। आज जो है मैंने इसका इंटरफेस चेंज किया है। मैंने सोचा कि इसको वाइट बोर्ड का लुक दिया जाए, तो इसीलिए इसको जो है मैंने चेंज किया है। तो अभी आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों में। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारे पास वर्ड है आज के एडिटोरियल का वो है सक्सेसिव। सक्सेसिव फॉलोइंग इमीडिएटली एंड वन आफ्टर द अदर। सक्सेसिव का मतलब ये है कि एक के बाद दूसरा, यानी एक चीज आ गई उसके बाद दूसरी चीज आ गई, तो उसको हम कहते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स यानी एक हुकूमत के बाद जो दूसरी हुकूमत है, हैव ट्राइड टू टैकल द प्रॉब्लम, उसने मसले को हल करने की कोशिश की है। इसके सिनोनिम है कंसेक्यूटिव, जो मुतवातिर हो, एक के साथ एक हो, सक्सीडिंग हो, एक के बाद दूसरा हो, इंसुइंग हो, कॉन्टिन्यूस हो, मुसलसल हो, लगातार हो, उसमें कोई ब्रेक ना हो। प्रीकेरियस, प्रीकेरियस का जो एडजेक्टिव है, अगर वो किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसका मतलब होता है कि वो सिचुएशन जो है फिर सेफ नहीं है, सर्टेन नहीं है, बल्कि क्या है, खतरनाक है। वो सिचुएशन खतरनाक हो जाएगी। म्यूजियम जो है वो फाइनेंशियली प्रीकेरियस पोजीशन में है, यानी उसकी जो माली हालत है, माली पोजीशन है, माली सिचुएशन है, यानी पैसों के हवाले से जो उसकी सिचुएशन है वो क्या है, खराब चल रही है। वल्नरेबल है, अनसर्टेन है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रॉब्लमेटिकल है और अनरिलायबल है, उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी टाइम चेंज हो सकती है। इसके एंटोनिम्स हैं, सर्टेन है, यकीनी है, श्योर है, सिक्योर है, डिपेंडेबल है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, और रिलायबल है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। टॉर्चर्ड, आपने टॉर्चर सुना होगा। टॉर्चर लफ्ज जो है ज्यादातर मूवी में आप देखते हैं कि हीरो जो है वो विलन को पीट पीट के उसको टॉर्चर कर रहा होता है, या विलन जो है हीरो को टॉर्चर कर रहा होता है। टॉर्चर, लेकिन टॉर्चर्ड जो है एज एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सफरिंग वेरी सीवियरली, कोई शख्स कोई बहुत ज्यादा मसले से गुजर रहा हो, या किसी बहुत बड़े दर्द में हो, या किसी बड़ी मुश्किल में हो, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है टॉर्चर्ड। अ फ्रेश अटेम्प्ट, एक नया कदम जरूरी है। टू टेकल द इशू ऑफ दिस टॉर्चर्ड लैंड, इस जमीन का जो बहुत ज्यादा दुखों में है, बहुत ज्यादा तकलीफों में है, इस टॉर्चर्ड लैंड के मसलों को हल करने के लिए एक नए कदम की जरूरत है। इसके सिनोनिम्स हैं टॉर्मेंटेड, एगोनाइज्ड, कन्वल्ज्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रीएटिरेट। रीएटिरेट जो है एम्फेसाइज के माना में आता है कि आप जो है एक बात आपने पहले कही है, अब आप उस बात को दोबारा कह रहे हैं ताकि आप उसके ऊपर स्पेशली एम्फेसाइज कर सकें कि ये बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। द गवर्नमेंट हैज रीएटिरेटेड, गवर्नमेंट ने दोहराया। क्या दोहराया? उसकी कमिटमेंट को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से। गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो करेगी, उसकी जो कमिटमेंट है उसको वो दोहरा रही है, उसको एम्फेसाइज कर रही है, उसको रिपीट कर रही है ताकि वो चीज़ दोबारा हो सके, उसको रिकैपिचुलेट कर रही है, उसको स्ट्रेस दे रही है उस पर कि होगा, और उस पर हैमर कर रही है कि ये चीज़ ज़रूर ब ज़रूर होकर ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एलियनेशन, एलियन सुना होगा। एलियन जो ऐसी मखलूक जिनको हम नहीं जानते, जो हम में घुल मिल ना सकें या जो हम में से ना हो सकें, उसको कहते हैं एलियन, एलियन। और एलियनेशन इस तरह की फीलिंग होती है कि आप जो है डू नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। जब स्कूल में होते थे हम लोग, तो इस वक्त जो है फिर हमें कुछ जो हमारे क्लास फेलोज थे उनके साथ तो हमें बड़ा कंफर्टेबल फील होता था। लेकिन जब हम उससे कोई ऊपर वाली क्लास या नीचे वाली क्लास के स्टूडेंट से मिलते थे तो हमें ऐसा फील होता था कि वी आर इन एलियनेशन सिचुएशन, कि हमें मतलब अपनायत फील नहीं होती थी, एक अजीब सा एहसास होता था कि हम इस ग्रुप से नहीं हैं।
The new policy resulted in the alienation of many voters. جو نئی پالیسی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کافی ووٹرز کو کیا کر دیا، اس گروپ سے نکال دیا. یعنی وہاں پہ ایسے ایسے کلاز رکھ دیے گئے اس پالیسی میں کہ جس سے بہت سارے ووٹرز جو ہیں وہ اس سے نکل گئے ہیں. سینونم ہے estrangement, rupture. underlying ایسی سچویشن جو کہ بہت ضروری ہے لیکن not always easily noticed or stated clearly. لیکن اس سچویشن کو آپ آسانی سے نوٹس نہیں کر سکتے یا اس کے بارے میں ہم آسانی سے بیان نہیں کر سکتے. Unemployment may be an underlying cause of the rising crime. یہ جو بے روزگاری ہے یہ شاید ایک ایسا کاز ہے، چھپا ہوا کاز ہے اور امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ وجہ ہے کس کی؟ کرائم بڑھنے کی. امپورٹنٹ وجہ کیا ہے؟ انمپلائمنٹ ہے. سینونم ہے انٹرنسک ہے، امپورٹنٹ ہے، وائٹل ہے، امپورٹنٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں. ڈسکنٹینٹ. ڈسکنٹینٹ ناخوشی کی فیلنگز. کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہے سیٹسفائی نہیں ہے کسی پرٹیکولر سچویشن میں، اور وہ جو سچویشن ہے آپ کو کیا کرتی ہے؟ اس طرح کی فیلنگز دیتی ہے. جب آپ کا حق مارا جائے کسی جگہ پہ، کسی دفتر میں، کسی ملک میں، تو وہاں پہ جو ہے آپ پھر کیا ہوتے ہیں؟ ان ایزی ہوتے ہیں، پھر آپ ڈسکنٹینٹ ہوتے ہیں. پھر آپ جو ہے اس طرح کے ایکسپریس کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے دکھ ہے، آپ کے حقوق آپ کو نہیں مل رہے، آپ کے جو رائٹس ہیں آپ کو نہیں مل رہے. دیر از وائڈ اسپریڈ ڈسکنٹینٹ. یہاں پر ایک بڑے پیمانے پر کیا ہے؟ اس طرح کی ڈسسیٹسفیکشن کی فیلنگ ہے، ناخوشی کی فیلنگ ہے among the اسٹاف کے درمیان at the proposed changes to pay and conditions. جو چینجز کنڈیشنز اور تنخواہوں میں کیے گئے ہیں اس کے لیے جو سجیشن دی گئی ہیں اس پہ اسٹاف میں بڑے پیمانے پر کیا ہے؟ ناخوشی کی فیلنگ ہے اور غم و غصہ ہے. اس کے سینونمز ہیں ڈسسیٹسفیکشن ہے، ان ایزینیس ہے، ریلنٹلیسنیس ہے اور ڈسپلیجر ہے. اینٹونمز کیا ہے؟ کنٹینٹمنٹ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ بھی ہو جائے، سیٹسفائی ہیں، خوش ہیں، پلیجر ہیں، ایز ہیں، موجوں میں ہیں، اور ریسٹفلنیس ہیں، بالکل ریلیکس پڑے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیر آفٹر ایز اے ایڈورب کے طور پہ یوز ہوتا ہے آفٹر دا ٹائم اور ایونٹ مینشن. جب رائٹنگ میں ایک پیسج رائٹنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی ٹائم مینشن کیا ہوا ہے اور پھر آپ نیچے جا کے اسی ٹائم کا حوالہ دے رہے ہیں، جیسا کہ میں ابھی آپ کو آرٹیکل میں بتاؤں گا ایڈیٹوریل میں کہ کس طرح استعمال ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ ایڈورب یوز ہوتا ہے دیر آفٹر. جملے میں آپ اس کو سمجھ لیں. شی میریڈ ایٹ 17. اس نے 17 سال کی عمر میں شادی کی. اینڈ گیو برتھ ٹو ہر فرسٹ چائلڈ شارٹلی دیر آفٹر. اور 17 سال کی ہی عمر میں اس نے، یا 17 سال کی عمر کے ساتھ ساتھ، یعنی بالکل اس کے تھوڑے سے ٹائم کے بعد، 17 سال کی عمر کے تھوڑے سے ٹائم کے بعد کیا کیا؟ اس نے پہلے بچے کو جنم دیا. یعنی یہاں پر 17 سال کا ذکر کیا اور پھر بچے کی پیدائش کو بھی 17 سال کے بعد جو ہے ظاہر کر کے دیر آفٹر کے ساتھ اس کو اس ایج کے ساتھ لنک کر دیا یا اس ٹائم پیریڈ کے ساتھ لنک کر دیا. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس کوگمائر. کوگمائر ناؤن ہے پارٹس آف اسپیچ میں. ایک ایسی سچویشن جو کہ بہت مشکل ہو یا بہت خطرناک ہو اس کو کہتے ہیں کوگمائر. سنس دا کو کہتے ہیں جب فوجی جو ہے وہ کسی ملک کی حکومت کو، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیں اور وہاں پہ فوجی جو ہے وہ اصول ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کو. سنس دا کو دا کنٹری ہیز سنک مانا ڈوب. سنک کی تھرڈ فارم ہے سنک، ڈوب گئی. کس میں؟ ڈیپر انٹو دا کوگمائر آف وائلنس. جو وائلنس ہے، جو مار دھاڑ ہے، اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں پھنس گئی اور لا لیسنس، لا قانونیت کی جو ایک سچویشن دی، ڈیفیکلٹ سچویشن، ڈینجرس سچویشن، اس میں ملک جو ہے بہت نیچے اندر دلدل میں پھنس گیا. سینونم ہے موراس، پریڈیکمنٹ، کوانڈری اور انٹریکیسی. ڈیٹیسٹیبل ویسے تو نارمل ورڈ ہے لیکن میرے لیے ایک نیا تھا تو اسی لیے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. دیٹ ڈیزرو ٹو بی ہیٹڈ، جس سے نفرت کی جائے.
डिटेस्टेबल, एक ऐसी चीज जिससे नफरत की जाए। ऑल टेररिस्ट क्राइम इज डिटेस्टेबल, कह रहा है जो दहशतगर्दों के जितने भी काम हैं वो क्या हैं, ऐसे हैं कि उनसे नफरत की जाए। हु एवर द विक्टिम, चाहे वो क्राइम किसी के खिलाफ भी किए जा रहे हैं, यानी अगर दुश्मन के खिलाफ भी वो हमले किए जा रहे हैं तो वो भी काबिल नफरत हैं, क्यों? क्योंकि वो क्राइम ही ऐसा है कि उससे नफरत की जाए। यानी किसी इंसान को मारना एक ऐसा क्राइम है कि उससे नफरत की जाए, चाहे इंसान कोई भी हो, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, फिर भी उसको मारना जो है एक ऐसा है जो कि डिटेस्टेबल है, उससे नफरत करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। टेम, वैसे जो टेम है वो इस्तेमाल होता है डोमेस्टिकेट करने के लिए। अगर कोई कुत्ता है, जंगली है, आप उसको घर में पाल रहे हैं तो वो टेम हो जाएगा, डोमेस्टिकेट हो जाएगा। अगर कोई घोड़ा है, जंगली है, आप उसको घर में पाल रहे हैं तो वो टेम हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी इमोशंस या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी सिचुएशन के लिए टेम वर्ब की यूज करेंगे तो हम क्या, इसका मतलब होगा कि हम उसकी ताकत को खत्म कर रहे हैं ताकि हम उसको आसानी से कंट्रोल कर सकें। शी मेड अ strenuous efforts to tame her anger, उसने बहुत ज्यादा कोशिश की ताकि अपने गुस्से को क्या कर सके, टेम कर सके, उसको अपने काबू में ला सके। सिनोनिम है कंट्रोल करना, रेन करना, चेक करना और रेगुलेट करना। ये दोबारा जो है लफ्ज यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये टाइपिंग एरर है। तो ये थी आज की जो विकेबलरी हमारे पास। अब जो है उसके कुछ इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है अपने आर्टिकल एडिटोरियल रीडिंग की तरफ जाएंगे। हमारे पास जस्ट एक ही आज जो है इडियम हमारे पास है और वो है द कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। द कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, इफ यू यूज द कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, अगर आप कैरोट एंड स्टिक अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है यू परसुएट समबडी, आप किसी को राजी कर रहे हैं, टू ट्राई हार्डर बाय ऑफरिंग देम रिवार्ड, कि वो कोशिश करें, क्यों? क्योंकि आप उन्हें रिवार्ड दे रहे हैं। इफ दे डू, अगर वो इस तरह करेंगे तो आप उन्हें क्या करेंगे, इनाम देंगे। और पनिशमेंट इफ दे डोंट डू, अगर वो उस तरह नहीं करेंगे तो उसको आप क्या करेंगे, पनिश करेंगे। यानी कैरोट एंड स्टिक अप्रोच ये होता है कि आप किसी से काम करवाना चाह रहे हैं, अगर वो कोई मतलब वो काम कर रहा है, अगर वो बंदा, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, रिवार्ड दे रहे हैं ताकि वो मुसलसल वही काम करता रहे। अगर वो बंदा वो काम नहीं कर रहा तो आप स्टिक का यूज करते हैं, फोर्स का यूज करते हैं, ताकि फिर भी आप उससे वो काम करवा सकें, क्योंकि अदरवाइज उस काम को न करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसीलिए वो काम जरूरी है कि आप उसमें कैरोट एंड स्टिक अप्रोच के साथ वो काम करवा लें। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है अ फ्रेश अप्रोच। ये बेसिकली बलूचिस्तान की सिचुएशन के हवाले से एडिटोरियल है। आपको पता है कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो अभी तक उस तरह नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं जिस तरह के नॉर्मल किसी भी सिचुएशन में होते हैं। अभी तक टर्मोइल और टर्बुलेंस हमें देखने को मिल रहा है और इंसिडेंट हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस पे जो है राइटर अपनी बता रहा है, कुछ सजेशन भी देगा गवर्नमेंट को कि क्या करें, और गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है उसके हवाले से भी जो है बहुत कुछ इसमें हमें सीखने को, क्योंकि पीपी की गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इसमें पहले भी काम किया है बलूचिस्तान के लिए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन आप जो है पहले 1 मिनट है आपके पास, आप इस एडिटोरियल को जो है रीड कर लें। तो काइंडली रीड इट आउट। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, सक्सेसिव गवर्नमेंट यानी एक के बाद जो एक हुकूमत आई, उसने क्या किया, उसने कोशिश की कि वो हल करे प्रॉब्लम को बलूचिस्तान की।
خاص کر کے جو بلوچستان کی پریکیریس ڈینجرس جو لا اینڈ آرڈر سچویشن، یہاں وہاں پہ امن و امان کا جو مسئلہ ہے اس کو جو ہے حل کریں۔ بہت ساری حکومتوں نے کوشش کی، لیکن ان بہت ساری حکومتوں کو کیا ملا؟ ویری لٹل سکسیس، ویری۔ اب یہاں سے دیکھیں، یہ یہاں سے جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے۔ اصل میں جملہ اس طرح بنتا ہے: Successive governments have tried to address the problem of Balochistan with very little success۔ بلوچستان کی حکومتوں نے بہت ساری حکومتوں نے کوشش کی کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کر سکیں، لیکن اس کو تھوڑی سی کامیابی ملی، یعنی کچھ حل کر سکے کچھ نہیں حل کر سکے۔ آن ٹیوزڈے کے دن پریزیڈنٹ آصف زرداری، صدر آصف زرداری اپنے وزٹ پہ تھے کوئٹہ میں۔ انہوں نے کہا کہ a fresh attempt to tackle the issue of this tortured land، اس دکھ زدہ یا غم زدہ یا تکلیف میں مبتلا زمین کو مسئلے کے حل کے لیے ایک نیا قدم اس نے اٹھایا۔ وہ قدم کیا ہے؟ پریزیڈنٹ نے while presiding over a meeting، وہ ایک میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے ٹاپ فیڈرل اور پروونشل آفیشل کے ساتھ، اس نے کہا ری ایٹیریٹڈ، اس نے زور دیا کہ ڈائلاگ کیا جائے، ڈائلاگ کی ضرورت پہ زور دیا۔ کس کے درمیان؟ all political forces in بلوچستان، بلوچستان میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی طاقتیں ہیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے حوالے سے زور دیا۔ while، جبکہ calling for efforts to address its socio-economic and law and orders issues، اور یہ بھی کہا کہ بلوچستان کی جو سوشو اکنامک یعنی جو معاشی حالت ہے اور جو لا آرڈر کی سچویشن ہے، امن و امان کا جو مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے کوششیں کی جائیں۔ A similar attempt، اس طرح کا ایک ملتا جلتا قدم اٹھایا گیا تھا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے جب وہ پچھلی مرتبہ پریزیڈنٹ بنے تھے 2009 میں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ آغاز حقوق بلوچستان پیکج دیا تھا، which was at least one on paper، جو کہ یہ موجود ہے۔ a thorough plan design، ایک بڑا تفصیلی پلان تھا جس کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ ڈیل کیا جائے بہت سارے ایشوز کو جو کہ بلوچستان کو پاکستان سے جدا کرنے کے حوالے سے ہو رہے ہیں۔ یعنی 2009 میں آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج دیا تھا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بھی بلوچ جو قوم ہیں، جو بلوچستان میں رہنے والے ہیں، ان میں یہ فیلنگ آ رہی تھی ایلینیشن کی، کہ وہ اپنے آپ کو ایک الگ گروپ فیل کر رہے تھے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آغاز حقوق بلوچستان میں بہت ساری نوکریاں دی گئی تھی، اور پھر جو ہے لوگوں میں تھوڑا بہت اس میں تبدیلی آئی تھی اور لوگوں کے پاس تھوڑا بہت پیسہ آیا تھا، تو اس سے بھی ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوا تھا۔ بٹ ٹوڈے، لیکن آج، نیئرلی 15 years after the package، 15 سال بعد، اس پیکج کے 15 سال بعد اناؤنس کیا گیا تھا سیپریٹسٹ وائلنس کنٹینیوز ان بلوچستان، ابھی بھی یہ جو جدا کرنے کے حوالے سے جو جنگ ہے یا جو مسئلے ہیں یا جو مار دھاڑ ہے وہ جاری ہے بلوچستان میں۔ ایز دا انڈرلائنگ ڈسکنٹینٹ، کہ ایسا اختلاف یا ایسا جو درد ہے، ایسی جو فیلنگ ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، ہیز ناٹ بین ایڈریسڈ، اس کو ابھی تک حل نہیں کیا گیا ہے۔ ادر الیکٹڈ گورنمنٹس، دوسری جو الیکٹڈ گورنمنٹس تھیں دیر آفٹر، اس کے بعد، یعنی 15 سالوں کا یہ جو پیریڈ بتایا ہے، 15 سالوں کے بعد یعنی 2009 کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، also announced various packages، انہوں نے بھی بلوچستان کے لیے بہت سارے پیکیجز اور اسکیمز دیے ہیں۔ yet بلوچستان's problem remain unresolved، لیکن یہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ اس میں جی شروع جو رائٹر ہے نا وہ اس طرح کر رہا ہے کہ حکومتوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بہت ساری حکومتوں نے کوشش کی ہے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ زرداری کے وزٹ کی بات کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری جو ہے انہوں نے وزٹ کیا ہے بلوچستان میں اور ٹاپ فیڈرل اور پروونشل آفیشلز کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں بلوچستان کے اندر ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کیا جائے تاکہ بلوچستان کی جو سوشو اکنامک ہوتا ہے، یعنی جو غربت ہے، مہنگائی ہے،
اس طرح کی جو چیزیں جو سوسائٹی کے مسئلے ہوتے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے یعنی سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ تو رائٹر جو ہے اب زرداری صاحب کے اس وزٹ کو جو ہے نا لنک کر رہا ہے اس کی پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ، 2009 کی حکومت کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ ابھی جو زرداری صاحب نے کیا ہے اس طرح کا ملتا جلتا ایک قدم انہوں نے 2009 میں اٹھایا تھا، جو کہ آغاز حقوق بلوچستان پیکج دیا تھا، تاکہ وہاں پہ جو بھوک، غربت اور سوسائٹی میں جو اور مسئلے ہیں اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو حل کیا جا سکے۔ اور کہہ رہا ہے کہ 15 سال بعد بھی بہت ساری حکومتوں نے کوشش کی کہ اس مسئلے کو جو حل کیا جائے، لیکن ابھی تک جو یہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کا مسئلہ ہے ابھی تک وہ حل نہیں ہو سکا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ اگلے پیراگراف میں، یہ لاسٹ پیراگراف ہے، اس کو ایک مرتبہ ریڈ کر لیں تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ رائٹر مزید کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کس طرح کی سجیشن دے رہا ہے۔ تو کائنڈلی آپ اس کو ریڈ کر لیں۔ رائٹر کہہ رہا ہے کہ انلیس دا کی فیکٹر، جب تک اہم جو فیکٹرز ہیں جو کیا کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، فیول کر رہے ہیں وائلنس اور ایلینیشن کو۔ فیول کہتے ہیں یعنی ہوا دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ ہوا دے رہے ہیں وائلنس کو۔ وائلنس کہتے ہیں مارنا، قتل کرنا، اور ایلینیشن کو ہوا دے رہے ہیں۔ ایلینیشن یعنی کہ ایک اس طرح کی فیلنگز پیدا کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ایک الگ ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے سوتیلے جیسے سلوک کیا جا رہا ہے، آپ کے حقوق پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ڈاکا جا رہا ہے۔ اس ایلینیشن اور وائلنس کو فیول کرنے کے جو اہم فیکٹرز ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، جب تک ان کو جو ہے نہیں کیا جائے گا، حل نہیں کیا جائے گا ان بلوچستان، دس ویشیس ٹرینڈ، یہ جو ویشیس ٹرینڈ ہے یعنی جو ڈینجرس ٹرینڈ ہے، جس میں وائلنس ہے اور جس میں سیکیورٹی پرسنلز پہ حملے کیے جا رہے ہیں، جس میں لوگوں کو جو ہے نا اٹھایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے ایتھنیسٹی بیس پہ، یہ ویشیس ٹرینڈ کیا ہوگا؟ تب تک چلتا رہے گا جب تک ان کی فیکٹرز کو حل نہیں کیا جا رہا۔ اب دیکھیں یہاں پہ رائٹر نے کی فیکٹرز نہیں بتائے ہیں، یہ کی فیکٹرز آپ نے سرچ کرنے، اگر آپ بلوچستان پہ کبھی سوال اٹیمپٹ کریں تو کی فیکٹرز کو آپ نے سوال سرچ کرنا ہے کہ واٹ آر دا کی فیکٹرز دیٹ فیول وائلنس اینڈ ایلینیشن ان بلوچستان۔ تو کیونکہ یہاں پہ رائٹر نے صرف جسٹ اس کی طرف اشارہ دے دیا ہے۔ دا پریزیڈنٹ از رائٹ ٹو سجیسٹ، صدر جو ہیں، صدر صاحب جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ ڈائلاگ جو ہے وہ ایک حل ہے آف دا کوگمائر۔ کوگمائر کہتے ہیں ایسی سچویشن جو کہ ڈینجرس ہو۔ تو بلوچستان کی جو ڈینجرس سچویشن ہے اس کا حل کیا ہے؟ ڈائلاگ ہے۔ بٹ دس ڈائلاگ، لیکن یہ جو ڈائلاگ ہے مسٹ بی میننگ فل، اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے۔ اور جو پاورفل کوارٹرز ہیں، پاورفل کوارٹرز کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں، صرف باتیں نہیں، یعنی جن کے پاس ریئل پاور ہوتی ہے، گورنمنٹ کے پاس ریئل پاور ہوتی ہے نا۔ دیکھیں پولیٹیشنز آتے ہیں 5 سال کے لیے، لیکن گورنمنٹ پرماننٹ ہوتی ہے۔ پولیٹیشین، ایک پولیٹیشین آئے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا جائے گا، پانچواں جائے گا، لیکن وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو اصل میں کہتے ہیں گورنمنٹ۔ تو ہم انہی کی طرف یہاں پہ رائٹر اشارہ کر رہا ہے کہ جو پاورفل کوارٹرز ہیں، یعنی وہ ڈپارٹمنٹس جو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ ود ان دا اسٹیٹ apparatus need to be on board۔ ابھی اگر یہ ڈائلاگ کو چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کامیاب ہوں تو ڈائلاگ کیسے ہونے چاہیے؟ میننگ فل ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے جس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہو، اور پاورفل کوارٹرز جو اس اسٹیٹ اپریٹس میں موجود ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے علاوہ آپ بیٹھ کے ان کی مشورے کے بغیر آپ کوئی ڈیسیجن لے لیں
اور پھر جو ہے کہیں کہ جی ہم ڈیسیجن جو ہے ہم نے ڈائلاگ کر لیا، اب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ کہ جی آپ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ہماری، ان کو بھی آپ اس ڈائلاگ ٹیبل پہ بٹھائیں گے تاکہ وہ بھی اپنا انپٹ دے سکیں کہ مسئلے کو حل کس طرح کیا جائے گا. آن دا پولیٹیکل فرنٹ، سیاسی حوالے سے، انسٹیڈ آف پیٹرنائزنگ انفلوئنشلز اینڈ دوز سیم ٹو بی لوئل ٹو دا آفیشیل نیریٹیوز، کہہ رہا ہے کہ اگر سیاسی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ جو اثر رسوخ رکھنے والے ہیں ان کی سرپرستی کی جائے، یا وہ لوگ جو آفیشیل نیریٹیو کے ساتھ لوئل ہیں ان کے ساتھ ملا جائے، پاپولر لیڈرز شوڈ بی گیون اے اسپیس اینڈ فریڈم ٹو آپریٹ. جو پاپولر، جو مشہور لیڈرز ہیں ان کو جو ہے کیا دی جائے، اسپیس دی جائے، ان کو آزادی دی جائے کہ آپ آئیں اور آپ اپنا کام کریں. دا ڈیٹیسٹیبل پریکٹس، یعنی ڈیٹیسٹیبل پریکٹس ایسی کہ نفرت والی جو یہ پریکٹس ہے، آف انفورس ڈس اپیئرنس، زبردستی لے جانے والے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ آتا ہے، وہ اپنے حق کی بات کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بات کرنے دیں، آپ اس کو سنیں، کیا کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کو ڈس اپیئر کر دیتے ہیں. تو رائٹر کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈیٹیسٹیبل پریکٹس آف انفورس ڈس اپیئرنس ہے، مسٹ بی اینڈڈ پرماننٹلی، اس کو اب مستقل طور پہ حل ہونا چاہیے. اینڈ دوز سسپیکٹڈ آف بریکنگ دا لا، اور وہ لوگ جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو کورٹ میں لایا جائے، سو دیٹ دیئر فنڈامنٹل رائٹس آر پروٹیکٹڈ. اگر حکومت کو لگتا ہے، اگر اداروں کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لا کو بریک کر رہے ہیں، تو اس کو کورٹ میں لائیں تاکہ ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں، اور اس سے جو ہے پھر یہ مسئلے کے حل کی طرف جائے گا. ویئر سوشو اکنامک کرائسس آر کنسرن، جہاں تک بات ہے، اب یہ اوپر جو اس نے بات کر لی سیکیورٹی اپریٹس کی، سیکیورٹی ایشو کی، اب جہاں تک سوشو اکنامک ایشوز ہے، یعنی ان امپلائمنٹ، غربت ہے، مہنگائی ہے، عورتوں کے مسئلے ہیں، بچوں کے مسئلے ہیں، ایجوکیشن ہے، صحت ہے، یہ جو مسئلے ہیں، locals have the first right to the province's resources. تو اس کا حل یہ ہے کہ جو وہاں کے لوکلز ہیں سب سے پہلے انہی کا حق ہونا چاہیے بلوچستان کے وسائل پہ، as well as to jobs and trainings. اور جو جابز وہاں نکل رہی ہیں، جو ٹریننگز وہاں پہ ہو رہی ہیں، ان پہ بھی پہلا ان وہاں کے لوکلز کا حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پروونس کے جو ڈسمل بہت خراب جو حالت ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کی، انڈیکیٹرز کی، ان کو بھی کیا کیا جائے، بڑے پیمانے پہ امپروو کیا جائے. دس وڈ ریکوائر، اب یہ دو مسئلے ڈسکس کیے تھے، ایک سوشو اکنامک ایشو ہے اور ایک ہے سیکیورٹی کا. تو اوپر جو ہے دونوں پہ سجیشن دی گئی کہ ڈائلاگ کیا جائے سیکیورٹی ایشو کو حل کرنے کے لیے، اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور جو سوشو اکنامک ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جو ہے پروونس کو جو ہے جو ریسورسز ہیں وہ پروونس کو دیے جائیں، وہاں پہ جتنی بھی جابز اور ٹریننگ ہو رہی ہیں وہاں کے لوکلز کو دی جائیں، اور جو بلوچستان کے جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو امپروو کیا جائے. اب آگے کہہ رہا ہے کہ دس وڈ ریکوائر، یہ کیسے ہوگا کہ اسٹیٹس اٹینشن دا انویسٹمنٹ ان سوشل سیکٹر، اس میں ریاست جو ہے اپنے سوشل سیکٹر میں انویسٹ کرے گی تبھی جا کے مسئلہ ہوگا. لیکن بدقسمتی سے کئی سالوں سے دا سینٹر ہیز اپلائیڈ کولونیل میتھڈس، سینٹر نے وہ کولونیل دور جو برٹش دور تھا اس کو جو ہے اس کے طریقے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ بلوچستان کو ٹیم کر سکے، یعنی بلوچستان کا جو وہاں پہ سیٹ اپ ہے اس کو تھوڑا سا کمزور کر کے ایزیلی ہینڈل کر سکے. دیز ہیو انکلوڈیڈ، اب میتھڈس کیا ہیں کولونیل میتھڈس، سچ ایز پیکیجز، وہ کیروٹس ہیں یعنی کیروٹ اینڈ اسٹک میتھڈ ہے. کیروٹس کیسے ہیں؟ پیکیجز ہیں فار دا پروونس اینڈ سپورٹ فار سردار اینڈ فیوڈلز لوئل ٹو دا پاورز دیٹ بی، جو فیوڈلز اور سردار جو ہیں وہ حکومتوں کے ساتھ ہیں، یعنی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں، پیکیجز دیتے ہیں، مراد دیتے ہیں، انسینٹیوز دیتے ہیں، ایز ویل اسٹک، اور پھر اسٹک یوز کرتے ہیں سچ ایز فریکوینٹ سیکیورٹی آپریشن، جو لوگ بات نہیں مانتے ان کے خلاف کیا کرتے ہیں، سیکیورٹی آپریشن کرتے ہیں. تو کہہ رہے یہ جو پالیسی ہے، یہ جو اپروچ ہے کس کی، کولونیل میتھڈز ہیں، جو کولونیل ٹائم کی جو اپروچ ہے یہ نہیں چلے گی. ٹو پرماننٹلی اینڈ دا انسرجنسی، اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے،
اور بلوچستان میں پیس لانے کے لیے ڈیموکریٹک اپروچ از ریکوائرڈ. تو ہمیں کون سے، ہمیں جمہوری ایک اپروچ کو لانا ہوگا جس میں آپ عوام کی رائے کو سنتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اگر کوئی وائلنس کرتا ہے، رول آف لا کو بریک کرتے ہیں، آپ اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں، لیکن اس کے دائرہ کار میں جو اکارڈنگ ٹو دا لا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.